मेरा नाम सबा है। मेरे 2 भाई हैं और मैं इकलौती बहन हूँ। मेरे अब्बा एक ज़मींदार हैं। हमारी ज़मीन तो नहीं है, लेकिन अब्बा ठेके पर लेकर खेती-बाड़ी करते थे। मैं अपने माँ-बाप के साथ-साथ अपने भाइयों की भी लाडली थी। मेरे भाई मुझ पर जान निछावर करते थे, लेकिन वक़्त का थप्पड़ लाडलियों के मुँह पर बहुत ज़ोर से लगता है। ये बात मुझे वक़्त आने पर पता चली। घर वालों ने मुझे कभी भी किसी अच्छे बुरे काम के लिए नहीं रोका था। शायद यही वजह थी कि मैं इंतहाई किस्म की बदतमीज और बिगड़ी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से रो धोकर मैट्रिक किया। अब्बा का शौक था कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं अपने दिल के अलावा किसी की भी नहीं सुनती थी। मैं कभी कभी शौक में अपनी सहेली नूरा के साथ बाग में चली जाती। हम दोनों झूले पर बैठे घंटों गुजार देते थे, लेकिन अम्मा का कहना था कि मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी गोरी रंगत, गुलाबी होंठ, लंबे बालों की बनाई 2 चोटियां मेरे हुस्न को 4 चांद लगा देती थी। हम दोनों जब भी बाग में जाती तो बाग का मालिक इधर उधर मौजूद होता। मैं अपने दोस्त नोरा से कहती, इसको तंग करते हैं। वो थे भी काफी बुजुर्ग। हम दोनों इनके बाग से फूल तोड़कर भाग जाती थी। काफी गुस्सा होते। वैसे तो बाग अमरूदों का था, इसमें पेड़ भी ज्यादातर अमरूदों के थे, लेकिन चाचे बशीरे ने फूलों की क्यारियां बनाकर बहुत ही प्यारे प्यारे से फूल लगाए हुए थे। मुझे फूल बहुत अच्छे लगते थे। मेरी आदत बन चुकी थी। जब भी मैं बाग में जाती पहले तो चाचे बशीरे की चुपचाप डांट खा लेती, फिर घंटों झूला झूलती रहती और आते हुए अपने कमरे के गुलदान में लगाने के लिए बाग से बिल्कुल फ्रेश फूल लेकर आती। चाचा बशीरा बहुत डांटता कि ये फूल मैंने खूबसूरती के लिए लगाए हैं और तुम लोग ये तोड़ कर ले जाती हो, लेकिन हमें किसी बात का असर नहीं होता था। आज भी हम दोनों ने ऐसे ही किया, फूल तोड़े और वहां से भाग निकली। चाचा बशीरा काफी दूर तक हमारा पीछा करता रहा, लेकिन वो थोड़ा बुजुर्ग था, हम कहाँ इसकी पकड़ में आने वाले थे। जैसे ही मैं घर आई, माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दे दें। अम्मा ने जल्दी से खाना गर्म किया और मुझे दे दिया। मैं खाना खाकर सीधी अपने कमरे में चली गई। मेरा कमरा ऊपर वाले पोर्शन पे था, नीचे भी काफी कमरे थे। मेरे भाई तो काम के सिलसिले में इस्लामाबाद ही रहते थे। वो दोनों कभी कभार आते, लेकिन घर ज्यादातर खाली ही रहता था। मैं ज्यादातर ऊपर वाले कमरे में रहती थी। मेरे कमरे का दरवाजा टेरेस पे खुलता था। मुझे ये कमरा अपने घर में सबसे ज्यादा पसंद था, इसलिए मैंने अपने लिए यही कमरा चुना। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक मस्जिद थी। इस मस्जिद में पूरे मोहल्ले के लोग नमाज अदा करते थे। टेरेस से खड़े होकर सारी मस्जिद का नज़ारा किया जा सकता था। मैं अपना ज़्यादातर टाइम टीवी देखने, रिसाले पढ़ने और म्यूज़िक सुनने में ही गुजार देती थी। मुझे इतनी बुरी आदत पड़ गई थी कि मैं रात को ऊंची आवाज़ में गाने लगाकर सुनती, और जब तक म्यूज़िक मेरे कानों में ना जाता मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं सारी सारी रात जागकर फिल्में देखती और गाने सुनती थी। जैसे ही रात खत्म होने वाली होती तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती और फिर मैं दिन के 12 बजे सोकर उठती थी। मुझे कभी भी किसी ने इस बात से नहीं टोका था। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। एक दिन रात को जैसे ही मैं फुल आवाज में म्यूजिक लगाकर लेटी, न जाने रात के किस पहर मुझे नींद आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी वीरानी जगह पर खड़ी हूँ और यह जगह बहुत ही खूबसूरत थी। मैं जैसे जैसे नजरें घुमाकर इधर उधर का मंजर देखने लगी, तब मुझे वहां पर किसी इंसान का वजूद नजर ही नहीं आया। मैं बिल्कुल तन तनहा इस वीराने इलाके में खड़ी थी कि अचानक से मुझे कहीं दूर एक गठड़ी नजर आई। दूर से ऐसे लग रहा था जैसे धारीदार कपड़े में कोई चीज बांध कर रखी गई हो। मैं बहुत हैरान हुई कि यहाँ पर तो किसी इंसान का वजूद नहीं है, तो फिर ये गठड़ी किसने रखी है। जैसे ही गठड़ी की तरफ मैं लपकी, अभी मैं इसके करीब भी नहीं पहुंची थी कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि वो घटड़ी एकदम से खुलना शुरू हो गई और मेरी आंखों के सामने खुलते खुलते वो एक बहुत बड़े सांप की शक्ल इख्तियार कर गई। इतना बड़ा सांप मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ये सांप जितना लंबा था इतना ही मोटा नजर आ रहा था। ये देखते ही देखते मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा और एकदम से मेरे मुंह से चीख निकली। मेरे जिस्म से ठंडे पसीने बह रहे थे। मैं उठ के बेड पे बैठ गई। माँ मेरी आवाज सुनकर भागती हुई आई। क्या हुआ सबा? अम्मा घबराई हुई बोली।
ماں نے مجھے جلدی سے گلاس بھر کے پانی دیا۔ میں یہ سارا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی۔ ماں نے اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کیا اور کہنے لگی، کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ میں نے کہا، جی اماں، میں نے بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ میں نے خواب میں ایک بہت بڑا سانپ دیکھا ہے۔ ماں گھبرا کر بولی، اللہ اپنا رحم کرے، سانپ دیکھنا کوئی اچھی علامت نہیں۔ ماں مجھ پہ آیات الکرسی پڑھ کر دم کر گئی اور بولی، نماز کا ٹائم ہو گیا، تم بھی اٹھ کر نماز پڑھ لو۔ ماں خود بھی نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی میرا خوف کم ہوا، میں دوبارہ سے لیٹی اور سو گئی۔ پھر جا کر میں 12 بجے دن کے اٹھی، ناشتہ وغیرہ کیا، اپنی سہیلی کو ساتھ لے کر چاچے بشیرے کے باغ میں پہنچی۔ وہاں پہنچ کر مجھے ایسا لگتا کہ جتنا سکون مجھے باغ میں ملتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا، اس لیے ڈھیر ٹائم یہاں پر ہی گزار جاتی تھی۔ آج بھی میں جھولے پہ بیٹھی تھی کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان باغ میں آیا۔ یہ نوجوان اتنا خوبصورت تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اللہ نے اسے فرصت میں بنایا ہے۔ اتنی خوبصورت آنکھیں، چہرے پہ اتنا نور تھا کہ دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے روشنی کی لائٹیں اس کے چہرے پہ چمک رہی ہوں۔ وہ جیسے ہی باغ میں آیا، وہ امرود کے درختوں سے امرود توڑنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چھپ چھپ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایک جھولے پہ میں جھولا جھول رہی تھی اور دوسرے پر نورا اپنے دھیان میں جھولے پر بیٹھی تھی، جبکہ چور اکھیوں سے میں بار بار اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا خوبصورت کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر فدا ہو جاتا۔ میں نورا سے بولی، نورا، یہ نوجوان کتنا خوبصورت ہے۔ تو نورا حیرانگی سے ہر طرف دیکھنے لگی اور بولی، کون سا نوجوان؟ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے کچھ دیکھ ہی نہ رہی ہو۔ پھر اچانک میں نے امرود کے اس پیڑ کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا، وہ وہاں سے غائب تھا۔ تو میں بولی، جائے نورا کی بچی، وہ تو چلا بھی گیا، پہلے تم جھولے لینے میں مست تھی۔ میں شرارتی انداز میں بولی۔ تو وہ بولی، میں نے تو یہاں کوئی نوجوان نہیں دیکھا، تمہاری تو ویسی آنکھیں خراب ہیں۔ ابھی ہم انہی باتوں میں مصروف تھے کہ اتنے میں چاچا بشیر ہماری طرف آ گیا اور بولا، دیکھو لڑکیوں، آج باغ سے کوئی بھی پھول نہ لے کر جائے، نہیں تو میں تمہارے والدین سے شکایت کروں گا۔ میں چاچے کو گھورتے ہوئے بولی، واہ چاچا، کمال کا رویہ پایا ہے آپ نے۔ ابھی وہ نوجوان بغیر اجازت اتنے امرود توڑ کر لے گیا ہے، اور اگر ہم کبھی 1-2 پھول لے جائیں تو تیرے باغ میں کمی آ جاتی ہے۔ چاچا حیرانگی سے بولا، کون سا نوجوان لے گئے ہے؟ امرود ادھر تو کوئی بھی نہیں آیا۔ میں نے کہا، وہ دیکھو سامنے والے پیڑ پہ سارے امرود توڑ کر لے گیا ہے اور سارا پیڑ خالی کر گیا ہے۔ چاچا میری بات سن کر ہنسنے لگا اور بولا، باولی ہو گئی ہے تو، اس درخت پر تو بہت سارے امرود ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس پیڑ سے کسی نے بھی کوئی امرود توڑا ہے، تو تم نے کیسے کسی نوجوان کو دیکھ لیا؟ مجھے چاچا کی اس بات پر اور بھی غصہ آیا۔ میں وہاں سے اٹھی اور نورا سے بولی، چل نورا گھر چلیں۔ اتنے میں نورا بھی وہاں سے اٹھی اور ہم دونوں گھر آ گئے۔ رات کو جیسے ہی میں اپنے کمرے میں لیٹی، رات کو تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر میوزک لگایا ہوا تھا۔ میں ایسے ہی ٹیرس کا دروازہ کھول کر ٹیرس پہ آ گئی، اور میں خود کو سمجھتی بہت بہادر تھی۔ مجھے کسی قسم کے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں جیسے ہی ٹیرس پر کھڑی ہوئی، میں نے دیکھا مسجد کی لائٹس جل رہی تھیں اور ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ میں نہ دیکھ سکی، لیکن یہ جو بھی تھا اللہ کا نیک بندہ تھا۔ میں یہ سوچ کر دوبارہ سے آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے کچھ ہی ٹائم ہوا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہاں پر بہت بڑا سانپ ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ میرے بالکل سرہانے کھڑا تھا اور وہ پھنکارتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ تو میں دیکھ کر حیران ہوئی کہ واقعی وہاں بہت بڑا دھاری دار ناگ تھا۔ میں ڈر کے مارے چیخنے لگی، چلانے لگی اور سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی نیچے کی طرف آ گئی۔ ایک دم میرا پاؤں پھسلا اور میں نیچے گر گئی۔ اماں نیند میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور میری طرف بھاگی۔ اماں نے جیسے ہی مجھے آ کر اٹھایا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ اماں مجھے پوچھنے لگی، کیا بات ہے صبا، تم ایسے کیوں بھاگتی آ رہی ہو؟ دیکھا آپ چوٹ لگوا لی نا؟ میں نے بولا، اماں اوپر میرے کمرے میں بہت بڑا دھاری دار ناگ ہے۔ اماں بہت حیران ہو رہی تھی کیونکہ کل ہی میں نے سانپ کا خواب دیکھا تھا، تو اماں بھی خوف زدہ ہو گئیں۔ انہوں نے ابا کو جگایا اور بھاگتے ہوئے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا لے لیا اور میرے کمرے میں آ گئے۔ ابا کافی دیر ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے لیکن انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ابا مجھے کہنے لگے، صبا بیٹا، وہاں تو کوئی سانپ نہیں ہے، شاید تم نے آج پھر کوئی خواب دیکھا ہے۔ میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔
میں بولی نہیں ابا، میں نے خود سانپ دیکھا ہے، وہ بہت بڑا سانپ تھا۔ ابا اماں دونوں بہت حیران ہو رہے تھے کہ اگر وہ اتنا بڑا سانپ تھا تو ایک دم سے کہاں چلا گیا۔ ابا دوبارہ سے ڈھونڈنے لگے لیکن سانپ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ڈر کے مارے میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، اوپر سے پاؤں میں بھی بہت تکلیف تھی اور اس دھاری دار ناگ کا خیال بھی دل سے نہیں جا رہا تھا۔ مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرے پیچھے ہی ہے۔ میں بہت خوف محسوس کرنے لگی تھی۔ اماں ابا مجھے بہت سمجھایا کہ یہ سب میرا وہم ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ ناگ حقیقت میں میرے سامنے آیا تھا۔ ایسے ہی 4-5 دن گزر گئے۔ میرا پاؤں بھی اب ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں بیٹھے بیٹھے اکتا گئی تھی۔ میں تو ایک منٹ بھی چین سے بیٹھنے والی نہیں تھی۔ اب تو 2-3 دن مجھے چارپائی پہ ہی گزارنے تھے۔ اب 2-3 دن سے میں چارپائی پر ہی تھی اور میں اپنے کمرے بھی نہیں جاتی تھی کیونکہ مجھ سے چلا ہی نہیں جاتا تھا۔ اوپر سے خوف بھی اتنا تھا، میں امی کے کمرے میں ہی سو جاتی۔ آج میں خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے نہا دھو کر کپڑے پہنے۔ بھائی اسلام آباد سے آتے ہوئے میرے لیے پرفیوم لے کر آئے تھے۔ میں نے وہ پرفیوم خود پر چھڑکا اور نورا کو بلانے اس کے گھر چلی گئی۔ نورا کو ساتھ لے کر جیسے ہی میں باغ میں پہنچی تو وہ خوبصورت نوجوان پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ پر میں فدا ہو رہی تھی۔ نورا میری طرف دیکھنے لگی اور بولی کیا بات ہے صبا، کیا اکیلے میں ہی مسکرائے جا رہی ہو؟ میں نے سوچا کہ کہیں نورا کچھ غلط ہی نہ سمجھ لے، اس لیے میں نے جواب دیا آج باغ میں کتنے پیارے پیارے پھول کھلے ہیں، بس میں یہ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آج تو کافی زیادہ پھول لے کر جائیں گے۔ نورا منہ بسورتے ہوئے بولی ہاں ہاں، تمہیں تو چاچا سارے ہی پھول لے جانے دے گا۔ میں نورا کے ساتھ باتوں میں مگن تھی کہ میں نے اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی بھی باغ میں نیچے گھاس پر بیٹھے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نوجوان میں ایسا کیا تھا کہ میری نظریں خود بخود اس کی طرف چلی جاتی۔ میں اس کی طرف دیکھتی رہتی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھ پہ سکتہ چھا گیا ہو اور میں ہل بھی نہیں رہی تھی کہ نورا نے مجھے آواز دی آؤ صبا جھولا جھولتے ہیں۔ میں ایک دم سے سکتے سے باہر نکلی اور بولی نہیں نورا، آج میرا دل نہیں چاہ رہا، تم ایسا کرو کہ تم جھولا جھولو، میں تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ وہ بولی مرضی ہے تمہاری۔ وہ جا کر جھولے پر بیٹھ گئی اور میرے قدم خود بخود اس نوجوان کی طرف بڑھنے لگے۔ میں جیسے اس کے پاس پہنچی وہ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا میں ابھی آپ کے پاس ہی آنے والا تھا، چلیں اچھا ہوا آپ خود ہی آ گئی ہیں۔ میں نے جیسے اسے نزدیک سے دیکھا، یہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کی گہری آنکھیں، گوری رنگت، اونچا لمبا قد، یہ سفید کلر کا سوٹ پہنے، بازو کے کف فولڈ کیے، بازو میں خوبصورت گھڑی پہنے غضب ڈھا رہا تھا۔ صبا کو لگ رہا تھا کہ وہ اس پر مر مٹے گی اور وہ اسی کی سوچوں میں گم ہو گئی کہ ایک دم سے اس نوجوان نے چٹکی بجا کر اس کو سوچوں سے باہر نکالا اور بولا اب کتنی خوبصورت ہو۔ وہ میری خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا لیکن میں تو یہ سب سن ہی نہیں رہی تھی، میں تو خود اس کی خوبصورتی میں گم تھی کہ وہ بولا ہیلو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا کیا نام ہے؟ میں بولی ہاں جی میں سن رہی ہوں، میرا نام صبا ہے، اور آپ کون ہیں؟ اب مجھے میرے گاؤں کے تو نہیں لگ رہے۔ جی میں آپ کے گاؤں کا نہیں ہوں، اس نے کہا، بلکہ میں شہر سے آیا ہوں اور میرا نام شہروز ہے۔ میں آپ کو کافی دنوں سے اس باغ میں دیکھ رہا ہوں، کیا آپ اس باغ کے مالک کی بیٹی ہیں؟ میں مسکرا کر بولی جی نہیں، یہ ہمارے محلے کے ہیں، ہم تو ویسے ہی یہاں پر جھولا جھولنے آ جاتے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا میں تو آپ کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، میں نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی ہے۔ میں کافی دیر اس سے باتیں کرتی رہی، ہم دونوں میں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ نورا ابھی بھی جھولے پر بیٹھی تھی، وہ مجھے آوازیں دینے لگی آ جاؤ صبا ادھر، اکیلے کھڑی کیا بڑبڑا رہی ہو؟ میں بہت حیران ہوئی کہ نورا کو شہروز نظر نہیں آ رہا، کیا بولے جا رہی ہے نورا کی بچی، میں اکیلی تھوڑی ہی ہوں، میرے ساتھ شہروز بھی تو ہے، میں دل میں سوچ رہی تھی۔ جیسے میں نورا کی طرف متوجہ ہوئی، شہروز نے مجھ سے اجازت لی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نورا کے پاس گئی اور بولی چلو نورا بس کرو، اب گھر چلتے ہیں۔ نورا حیران ہو رہی تھی کہ پہلے تو مجھے کبھی اتنی جلدی نہیں تھی گھر جانے کی۔ نورا بولی کیا بات ہے، آج کوئی کام کرنا ہے گھر جا کر؟ میں نے کہا نہیں یار، دوپہر سے پہلے گھر چلیں، پھر گرمی ہو جاتی ہے، میرا باغ میں دل نہیں لگ رہا تھا اور آج میں بہت خوش بھی تھی، اور یہ بات نورا بھی نوٹ کر رہی تھی۔ میں تو عام زندگی میں بہت ہی خوش رہتی تھی، لیکن آج میری خوشی میری آنکھوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میں اور نورا گھر واپس آ گئے۔
آج میں سارا دن شہروز کے بارے میں سوچتی رہی۔ رات کو میں محبت بھرے گانے سنتی رہی اور میں سوچ صرف شہروز کے بارے میں ہی رہی تھی۔ ایک دم سے میں اپنے کمرے سے نکل کر ٹیرس پر آ گئی۔ جیسے ہی میں نے ٹیرس سے مسجد کی طرف دیکھا تو مجھے بہت بڑا حیرانگی کا جھٹکا لگا کہ بالکل ویسی ہی گھٹڑی جیسے میں نے خواب میں دیکھی تھی، جو مسجد کے آگے پڑی تھی۔ یہاں نمازی نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے غور کیا، گھٹڑی ویسے ہی کھول رہی تھی اور وہ سانپ کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ یہ بالکل وہی سین تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے جلدی سے ٹیرس کا دروازہ بند کیا اور اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ابھی میرے ذہن میں شہروز کی سوچ نہیں آ رہی تھی، بلکہ میرا سارا دھیان اس سانپ کی طرف تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سانپ مجھے ہی کیوں نظر آ رہا ہے؟ مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے؟ کبھی یہ میرے گھر پہنچ جاتا ہے اور کبھی مسجد میں اور کبھی میرے خواب میں آتا ہے۔ پتہ نہیں میرے تو دماغ کو ہی کچھ ہو گیا ہے۔ میں اکیلے میں خود سے باتیں کرنے لگی۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح جیسی ہی اذان ہوئی، آج میں صبح صبح اٹھی۔ میں بامشکل 1-2 گھنٹہ ہی سوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی۔ آج میں نے اپنے دل کو عجیب سے سکون میں پایا۔ اب مجھے باغ میں پہنچنے کا انتظار تھا، کیونکہ مجھے امید تھی کہ شہروز آج بھی ضرور آئے گا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے شہروز سے محبت ہو گئی ہے۔ آج میں نے امی کے ساتھ بھی کام کاج میں تھوڑا ہاتھ بٹایا۔ امی اور ابا دونوں بہت حیران ہوئے اور خوش بھی تھے کہ میں کاموں میں دلچسپی لینے لگی ہوں۔ میں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور نورا کو بغیر بلائے باغ میں پہنچ گئی۔ آج تو باغ میں ابھی تک چاچا بشیرہ بھی نہیں آیا تھا، لیکن شہروز وہاں پر مجھ سے پہلے موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا اور بولا، آ جاؤ صبا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں شہروز کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ گئی۔ ہم دونوں گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ شہروز نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ شہروز نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ میں نے بھی شہروز سے وعدہ کر لیا کہ ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وقت کیسے بدلے گا۔ اب میں خود میں بدلاؤ محسوس کرنے لگی۔ بہت سی تبدیلیاں مجھ میں آنے لگیں۔ میں جو انتہائی بدتمیز قسم کی لڑکی تھی، ہر کسی سے پیار سے بات کرتی، اب تو میں نماز بھی پڑھنے لگی تھی اور میں نے رات کو گانے سننا بھی بند کر دی۔ اب میں سارا دن اور رات صرف اور صرف شہروز کے بارے میں سوچتی رہتی۔ وہ مجھے محبت بھی تو بہت کرتا تھا۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ میں شہروز سے بات کروں گی کہ عید پہ میرے دونوں بھائی گھر آ رہے ہیں، اس لیے وہ میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگ لے اور اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیجے تاکہ بھائیوں کے سامنے میرا رشتہ طے ہو جائے۔ آج میں بہت اچھے سے تیار ہوئی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں کاجل لگایا۔ آج میں نے بالوں کی ٹیل پونی بنا لی۔ ابھی میں تیار ہو کر باہر نکلنے ہی والی تھی کہ آگے نورا آ گئی۔ نورا بولی، کل بھی مجھے لے کر باغ میں نہیں گئی تھی اور آج بھی اکیلے ہی جا رہی ہو؟ کیا بات ہے صبا، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے جواب دیا، نہیں نورا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا تو پھر مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو اور تم اکیلے ہی کیوں جا رہی تھی؟ پھر میں نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں نورا سے کچھ نہیں کہہ پائی کہ کہیں نورا یہ نہ سمجھ لے کہ اگر مجھے محبت مل گئی ہے تو میں اپنی دوستی کو ہی بھول گئی ہوں۔ میں نورا کے ساتھ باغ میں گئی۔ آج شہروز نہیں پہنچا تھا۔ میں کچھ پریشان ہو گئی۔ نورا نے میرا ہاتھ پکڑا اور جھولے کی طرف کھینچنے لگی، آؤ جھولا جھولتے ہیں۔ لیکن میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ میں بولی، نہیں نورا، جاؤ تم جھولا جھول لو، میرا دل نہیں ہے۔ نورا میرے اس رویے پر بہت حیران ہو رہی تھی، کیونکہ ایسا بدلاؤ تو کبھی نورا نے مجھ میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں باغ میں کھڑی شہروز کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے میری نظر اس دھاری دار سانپ پر پڑی۔ اتنا لمبا سانپ میرے منہ سے ایک دم چیخ نکلی۔ نورا جھولے سے اتر بھاگتی ہوئی میری طرف آئی اور بولی، کیا ہوا صبا؟ بڑی مشکل سے میں بولی، وہ دیکھو اتنا بڑا سانپ ہے۔ نورا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، کدھر ہے سانپ؟ نورا بھی میرے ساتھ چیخنا شروع ہو گئی کہ اتنے میں چاچا بشیر بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا اور بولا، کیا بات ہے لڑکیوں، کیوں چلا رہی ہو؟ تو صبا بولی، چاچا سانپ، یہ دیکھیں اتنا بڑا سانپ، چاچا مارے اسے۔ چاچا گھبرا کر بڑا سا ڈنڈا لائے ادھر ادھر سانپ دیکھنے لگا، لیکن چاچا یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ وہاں کوئی سانپ نہیں تھا۔ چاچا بولے، میرے پاس سے پھول چوری کر کے تمہارا دماغ ویسے ہی خراب ہو چکا ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، جاؤ گھر چلی جاؤ تم دونوں، ابھی ویسے بھی اندھیرا ہونے والا ہے۔ اتنی شام کو لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں حیران ہو رہی تھی
کہ میرے بالکل سامنے سانپ تھا، لیکن چاچا اور نورا کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں جیسے ہی گھر جانے کے لیے واپس مڑی، وہ سانپ پھر سے میرے آگے آ گیا، اور اس دفعہ تو یہ سارا منظر دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔